वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और इंशाल्लाह आज के टॉपिक अगर आपने बहुत फोकस होकर समझा और इंटरेस्ट लेकर समझा तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हमें गुना करना है, टाइम स्पेंड करना है, कौन से लेटर्स पे हमने टाइम स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। और रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। जी, आज का टॉपिक है नून साकिन और तनवीन के कवाइद और नेक्स्ट मीम साकिन के कवाइद। जैसे कि मैं आपको बोला गुन्ना, तो नून और मीम की सिफा है गुन्ना। तो यहीं पर हम देखेंगे कहाँ कौन से नून पर हमने गुन्ना करना है और कहाँ नहीं करना, कहाँ कम करना है। और मीम में भी हम देखेंगे कहाँ पर कम करना है, कहाँ पर ज़्यादा करना है। ठीक है इंशाल्लाह। जी, सबसे पहले है नून साकिन और तनवीन के कवाइद। नाम याद रखिएगा, इज़हार हल्की सबसे फर्स्ट है। इजहार यानी प्रोमिनेट करना है। किसको प्रोमिनेट करना? जाहिर है नून साकिन के कवाइद है तो नून साकिन को प्रोमिनेट करेंगे। नून साकिन और तनवीन में जो नून छुपा होगा, ठीक है, उसको प्रोमिनेट करना, उसकी साउंड को प्रोमिनेट करना है। फिर है इदगाम यानी मर्ज करना। इसकी टू टाइप्स हैं, इदगाम बिगुन्ना और इदगाम बिगैर गुन्ना, यानी मर्ज विद गुन्ना और मर्ज विदाउट गुन्ना। फिर है इक़लाब, चेंजिंग, ठीक है, यानी चेंज से है। क़ल्ब यानी हालत का उलट पुलट होते रहना। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह देखेंगे कि क्या इसमें चेंजिंग होगी, कौन से वर्ड को किससे रिप्लेस करेंगे। फिर इख़फ़ा हकीकी, इख़फ़ा का मतलब है हाइट करना। तो हम देखेंगे इसमें क्या चीज़ किस तरीके से हमने हाइट करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह सबसे पहले देखेंगे इज़हार हल्की। इज़हार हल्की क्या है? अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि नून साकिन और तनवीन के कवाइद जो है वो हमेशा सेम ही होंगे, क्योंकि तनवीन के अंदर नून साकिन की ही जो साउंड है वो छुपी हुई है। ठीक है, तो इस वजह से इन दोनों को हम एक ही कंसिडर करेंगे। तो नून साकिन और तनवीन के बाद अगर लेटर हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा यानी हुर्फ हल्की, ठीक है, इसलिए तो हल्की है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हल्के लेटर हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा आ जाएं तो फिर हम क्या करेंगे, नून साकिन और तनवीन की साउंड को ज़ाहिर करेंगे, लेकिन इसमें गुन्ना ज़्यादा नहीं करेंगे, गुन्ना किए बगैर। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास आता है अनहुम, ठीक है। अब यहाँ पर देखें अनहुम, मैंने आपको पहले भी ये कायदे लेसन में आपको मैंने सब समझाया हुआ है, अगर नहीं है तो आप प्रीवियस लेसन खोल के देखें, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनहुम, तो यहाँ पर क्या है, नून साकिन के बाद लेटर हा आ गया है, ये वाला लेटर आ गया। तो हम कैसे पढ़ेंगे अनहुम, यानी नून को हम जाहिर करेंगे, इसकी साउंड को प्रोमिनेट करेंगे। अनहुम, 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 ठीक है, अनहुम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कैसे पढ़ेंगे अनहुम, अनहुम। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, नेक्स्ट इदगाम, साकिन या तनवीन के बाद लेटर या रा मीम लाम वाव नून आ जाए। ठीक है, तो इसका जो यानी याद करने का तरीका क्या है कि आप इसके मजमुए को याद रखिए। यरमलून इसका मजमुआ है। ठीक है, या रा मीम लाम वाव नून, टोटल 6 लेटर्स जो हैं, अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाएं तो फिर क्या करेंगे, हम मर्ज इदगाम करेंगे। किसको? नून साकिन और तनवीन में जो नून छुपा है उसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। किस में? नेक्स्ट लेटर में। ठीक है, इंशाल्लाह वो मैं आपको आगे समझाऊंगी कि मर्ज करना कैसे करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं, इदगाम की 2 टाइप्स है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इदगाम बि गुन्ना यानी मर्ज विद गुन्ना, और मर्ज विदाउट गुन्ना, इदगाम विदाउट गुन्ना। नेक्स्ट, सबसे पहले इदगाम बि गुन्ना। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि इदगाम बि गुन्ना की भी 2 टाइप्स हैं, इदगाम बि गुन्ना कामिल और इदगाम बि गुन्ना नाक़िस। कामिल का तो आपको पता है मुकम्मल से है, और नाक़िस यानी नुक्स, जिसमें नुक्स कुछ कमी रह गई हो। तो इसमें क्या कमी है, मैं भी ये भी बताती हूँ इंशाल्लाह। सबसे पहले ये देख लें कि इदगाम बि गुन्ना कामिल कहाँ होता है, मीम और नून में। इदगाम बि गुन्ना नाक़िस कहाँ होता है, या और वाव में। कैसे, क्या मतलब है? असल में जो आपके पास ये जो मीम है, ये जो नून है, आपको ये बात मालूम है कि मीम और नून का एक अपना गुन्ना भी होता है। ठीक है, मीम और नून का एक अपना गुन्ना भी होता है। तो यहाँ पर इदगाम बि गुन्ना कामिल का मतलब यह है कि यहाँ पर मीम और नून
جو ساؤنڈ سنائی دے گی، آپ یہ بات دیکھیے گا اس میں غنہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے زیادہ غنہ یہیں پر ہوتا ہے. تو جو ساؤنڈ آپ کو غنے کی ساؤنڈ سنائی دے گی تو وہ اصل میں اس میم اور نون کی اپنی ہوگی، کوئی اور لیٹر اس میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. جیسے یہاں پر اگزامپل دیکھیں، کتاب مبین. اب یہاں پر کیا ہے کہ جو یہ بنت میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ یہاں پر نون ساکن چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو جو نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے ہمارے پاس میم، ٹھیک ہے. اب اس میں جو آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہے نا کتابم، یہ اصل میں کمپلیٹ غنہ جو ہے وہ اس کا ہے. آپ نے کہا کتابم بم، یہاں پر ہم نے نون کی ساؤنڈ بالکل ہی ٹوٹلی ڈراپ کر دی، یعنی نون جو ہے وہ ٹوٹلی ڈراپ ہو گیا ہے. غنہ اور ساؤنڈ دونوں میم کے، یعنی 100% آپ کو جو ساؤنڈ ہے وہ میم کی سنائی دے رہی ہے. اس میں 100% میم موجود ہے، کتابم، اس لیے اسے بولتے ہیں کامل، ٹھیک ہے. اب یہاں دیکھیں نیکسٹ شیئن. اب یہاں پر بھی کیا ہے کہ نون ساکن کے بعد، یعنی جس میں نون چھپا ہوا ہے تنوین کے اندر، اس کے بعد نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ نون ہے. جو آپ کو ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے شیئن غنے کی اور مخرج دونوں، ٹھیک ہے، دونوں کی ساؤنڈ جو ہے وہ اس نون کی ہے، اس کی نہیں ہے. یہ ٹوٹلی ڈراپ ہو گیا، ادھر بھی ٹوٹلی ڈراپ ہو گیا، یعنی یہ مرج ہو گیا ہے اس کے اندر، یہ بھی مرج ہو گیا کمپلیٹ اس کے اندر. تو اس لیے بولتے ہیں کمپلیٹ غنہ، ٹھیک ہے. ادغام کمپلیٹ غنہ، یہ سمجھ لیں، ادغام کامل غنہ یعنی ادغام کمپلیٹ غنہ ہے ادھر، ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں. اور پھر ادغام کمپلیٹ غنہ کی ایگزامپل ابھی دیکھیں گے. ادغام انکمپلیٹ، ٹھیک ہے، یعنی یہ کیسے انکمپلیٹ ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. سب سے پہلے لیٹر دیکھ لیتے ہیں، یا اینڈ واو، ٹھیک ہے. ادغام بے غنہ ناقص کے لیٹر کون سے؟ ادغام یا اینڈ واو، ٹھیک ہے. اصل میں کیا ہے کمپلیٹ اور انکمپلیٹ کا مطلب کیا ہے میں نے آپ کو بتایا. اوپر جو ہے وہ 100% میم اور نون کے ساؤنڈ تھی، اور نیچے جو ہوگا انکمپلیٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں 50% جو ہے وہ غنہ نون کا ہے، یا اور جو باقی 50% جو ساؤنڈ سنائی دے گی آپ کو وہ یا اور واو کی ہوگی، ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس کو بولتے ہیں کہ ادغام بے غنہ ناقص ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں، سب سے پہلے فرسٹ پہ ہی آپ کے پاس اگزامپل آئی ہوئی ہے. یہاں دیکھیں میں یا قل، سب سے میں یہاں پر دیکھیں یا کے یا میں تو صرف غنہ موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو آپ کو ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے غنے کی وہ نون کی ہے، اور جو مخرج کی ساؤنڈ ہے وہ کس کی؟ یا کی. میں تو اس کا مطلب ہے 50% جو ہے وہ نون ہے، ٹھیک ہے، اور 50% جو ہے وہ یا ہے. تو اس لیے یہاں پر دونوں 50-50 کرتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ انکمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ 100% میم تھا، پورا کمپلیٹ مرج ہو گیا تھا، اس لیے یہاں پر یہ بولتے ہیں کمپلیٹ. اور یہاں پر انکمپلیٹ کیوں ہے؟ کیونکہ 50-50 ہے، کیونکہ نون کی غنے کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے لیکن نون کا مخرج جو ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے. یا کا مخرج لیں گے اور نون کا صرف غنہ لیں گے اور نون یا میں مرج ہو جائے گا تو میں بن جائے گا، ٹھیک ہے. میں یا قل، ٹھیک ہے. اس کو غنہ یعنی مرج تو کریں گے لیکن وداؤٹ غنہ، ٹھیک ہے، یعنی غنے کی ساؤنڈ نہیں سنائی دے گی، کیونکہ نون ساکن جو ہے وہ اپنا کمپلیٹ اپنا مخرج اور غنہ دونوں ڈراپ کر دے گا. جیسے فور ایگزامپل اپنے قرآن میں بہت جگہ پر یہاں یہ پڑھا ہوگا مِن ربہم، ٹھیک ہے. ایک منٹ، سوری لکھا ہوا صحیح نہیں کیا. اچھا یہ ہے مِن ربہم، نون ساکن کے بعد را آ گیا ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے ہم؟ میر، دیکھیں میم کو کمپلیٹ اور را سے جوائن کریں گے، کمپلیٹ ڈراپ ہو گیا، نہ تو غنے کی ساؤنڈ سنائی دی اور نہ ہی نون کی ساؤنڈ سنائی دی، ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم اس کو کیا بولیں گے؟ یہاں پر کمپلیٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو چکا ہے نون. آئی ہوپ آپ کو یہ والی بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے. چلیں انشاءاللہ نیکسٹ دیکھتے ہیں. اچھا آپ کو میں اس میں ایک بات سمجھا دوں. ادغام میں جو ہمارے پاس ادغام ہے
اس میں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو نون ساکن یا تنوین ہوگا یا پھر مین نون ساکن جو ہوگا وہ کیا ہوگا آپ کے پاس ساکن حالت میں ہوگا. ٹھیک ہے، ایک منٹ. یعنی آپ کے پاس ساکن حالت میں ہوگا، تنوین میں بھی نون ساکن چھپا ہوا تھا. ٹھیک ہے، جو نیکسٹ والا لیٹر ہوگا نا وہ آپ کے میں جو ہے وہ 2 لیٹرز ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہوگا ساکن میں، جیسے فار ایگزامپل ہم یہاں سے یا لے لیتے ہیں، ایک یا ساکن ہوگا اور ایک یا جو ہے وہ متحرک ہوگا. یعنی اور آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ایک ساکن ہو اور ایک متحرک ہو، دونوں لیٹرز بالکل سیم ہو تو ہم اس کو مشدد بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساکن حرف کا متحرک حروف میں اس طرح مرج ہونا کہ وہ ایک مشدد حرف بن جائے، تو اس کو بولتے ہیں ادغام. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد اگر آپ پاکستانی مصحف سے پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی لیٹر ہوگا نون ساکن یا تنوین کے بعد آپ کو اس پہ شد دکھے گی. ٹھیک ہے، تو وہ ادغام آپ سمجھیں گے یہاں مرج ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ عربک مصحف یوز کریں گے، عثمانی مصحف یوز کریں گے تو وہاں پر آپ کو یہ چیز نہیں دکھے گی. ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو خود کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ نون ساکن کے بعد اگر یہ 6 لیٹر آ جائیں تو ہم پھر مرج کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ آپ جو ہے بہت آرام سے اسے مرج کر لیں گے. اور آپ کو پھر یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر کمپلیٹ ہوگا اور کہاں انکمپلیٹ ہوگا، کہاں پر کمپلیٹ یعنی مرج کمپلیٹ ہو جائے گا یعنی غنہ وغیرہ سب کچھ ڈراپ ہو جائے گا، اور کہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. جی، اقلاب. اقلاب کیا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لیٹر با آ جائے. ٹھیک ہے، اس کا ایک ہی لیٹر ہے. 6 لیٹر ہم نے ظاہر حلقی میں پڑھے، 6 لیٹر ہم نے ادغام میں پڑھے. یہاں پر ہم صرف 1 لیٹر پڑھیں گے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد لیٹر با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو ہم لیٹر میم میں تبدیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کی ساؤنڈ کو ہم میم میں مرج کر یعنی میم میں تبدیل کر دیں گے، میم میں چینج کر دیں گے. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ با اور میم کا مخرج سیم ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل ہے، تو اس وجہ سے جو عربنس جو ہیں انہوں نے کیا کیا کہ با اور میم کا چونکہ مخرج سیم تھا اور نون اور میم کے جو غنہ صرف تھے وہ سیم تھی، اسی وجہ سے انہوں نے لیٹر کس کو با کو ریپلیس کیا کس سے؟ میم سے. ٹھیک ہے، یعنی میم کو ریپلیس کیا با سے. یہ سمجھ لیں کہ با کو ریپلیس کر دیا تھا میم سے. تو اس وجہ سے اب یہاں پر ایگزامپل، یہاں پر ہم جو ہے وہ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہاں ایگزامپل دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے تمبوتو. اب یہاں کیا تھا، یہاں غور سے دیکھیں تو یہ ہے نون ساکن، اس کے بعد لیٹر با ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد لیٹر با آ گیا تو انہوں نے کیا کیا، نون ساکن کو ریپلیس کر دیا میم سے، تو یہ بن گیا تم. تم تم دیکھیں نون کی ساؤنڈ نہیں ہے، میم کی ہے. تم غنہ بھی میم کا ہی ہے. تم بوتو، یہاں پہ غنہ کریں گے تم بوتو تم بوتو تم بوتو. ٹھیک ہے، میم آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا سم ٹائم اور سم ٹائم نہیں بھی ہوگا، تو آپ نے اس کو خود ہی کنسیڈر کرنا ہے کہ یہاں پر کون سا رول اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں بتت بتت. ٹھیک ہے، یہاں غنہ ہوگا لیکن ادغام سے کم. سکتے ہیں اخفاء حقیقی. ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہم نے اپنا پتا تھا ہائڈ کریں گے کس کو، نون ساکن اور تنوین کے ساؤنڈ کو ہائڈ کریں گے کب، جب یہ اب جو بقیہ لیٹرز رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی 6 لیٹرز آپ نکالنے حروف حلقی کے، 6 لیٹرز آپ نکالنے یرملون کے، اور 6 لیٹرز 1 لیٹر آپ نکال لیں اقلاب کا. ٹھیک ہے، با نکال لیں اور وہاں سے یرملون نکال لیں اور حمزہ عین ہا غین خا نکال لیں. باقی جتنے بھی لیٹرز باقی رہ گئے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے اخفاء کے لیے آ جائیں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 15 لیٹر میں سے کوئی بھی لیٹر آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم نون ساکن یا تنوین کے ساؤنڈ کو ہائڈ کریں گے. اور یہاں دیکھیں جیسے کہ ہم تا کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، آپ نے یہ والا لیٹر تو بہت جگہ پر پڑھا ہوگا، کوئیں تم کوئیں کوئیں کوئیں. آپ دیکھیں کوئیں 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 تم کوئیں تم. یہاں جو کوئن کی ساؤنڈ آپ کو سنائی دے رہی ہے اصل میں نون ساکن اور تنوین کا غنہ ہے صرف. ٹھیک ہے، غنے کی ساؤنڈ سنائی دے رہی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ نون ساکن یا تنوین کے نون ساکن کے ہم مخرج پر نہیں ہے، یعنی جہاں سے نون ساکن یعنی نون کی ساؤنڈ سنائی دیتی ہے ہم وہاں نہیں ہیں، بلکہ ہم کہاں پر ہیں، نیکسٹ لیٹر پر. کہاں؟ تا ثا جیم دال زا سین شین صاد، یہ جو بھی ہے ہم اس کے قریب جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے 3 لیٹرز ایسے ہیں جیسے ثا ذال اور غ. ثا ذال غ ثا ذال غ ثا ذال غ. ٹھیک ہے، یعنی ان کو ہم
نرم والے حروف بھی کہتے ہیں. یعنی یہ 3 کا ویسے جو ہے بانڈ بھی ہے. تو یہ جو 3 لیٹرز ہیں ٹھیک ہے، ان میں ہم کیا کرتے ہیں مخرج پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن جو باقی ہیں ان میں ہم مخرج کے قریب ہوں گے، یعنی جہاں تا لیٹر آپ کے جہاں سے نکلے گا آپ کی ساؤنڈ، تو آپ نے وہاں اس کے قریب جانا ہے. کوئی آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ ٹھیک پڑھ رہی ہیں؟ آپ دیکھیں آپ کی کہیں زبان ایسے تو نہیں آپ کنت آپ کو بہت مشکل ہو رہی ہے پہلے نون میں پھر تا کے لیے، ایسے نہیں. کنتم ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگی. جیسے انکھا 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 ٹھیک ہے. کاف اور قوف میں بھی ہم مخرج پر ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے. یہ 5 لیٹرز ایسے ہیں جس میں ہم مخرج پر ہوتے ہیں، باقی سب میں ہم مخرج کے قریب ہوتے ہیں، یعنی مخرج پر نہیں ہوتے، مخرج کے قریب ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر جو 5 لیٹرز ہیں ہم ان کے مخرج پر ہوتے ہیں ٹھیک ہے. اوکے نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب آگے میم ساکن کی قواعد ٹھیک ہے. نون ساکن کے قواعد ختم ہو گئے ہیں، اب ہے میم ساکن کے قواعد. نون ساکن کے قواعد 4 تھے، میم ساکن کے قواعد صرف 3 ہیں. اخفاء شفوی نام وہی ہے، اخفاء ادغام اظہار، اس میں اقلاب نہیں ہے کیونکہ وہ تو میم آلریڈی یہاں موجود ہے. تو اس میں اخفاء ہے، ادغام ہے اور اظہار ہے. شفوی کیوں ہے؟ کیونکہ میم ساکن جو ہے، میم جو لیٹر ہے وہ الشفتان کا یعنی آپ کے ہونٹوں کا لیٹر ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر اس کا نام شفوی رکھا گیا ہے. اخفاء شفوی، ادغام شفوی، اظہار شفوی ٹھیک ہے. اخفاء شفوی میں کیا ہے؟ اس میں آپ میم کی ساؤنڈ کو ہائٹ کریں گے، لیکن یہاں پر صرف کہتے ہیں کہ اس طرح ہائٹ جیسے فور ایگزامپل. اب یہاں پر کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے دیکھیں گے. پھر کیا ہے ادغام شفوی ہے اور اظہار شفوی ہے. میم ساکن کے رولز بہت ایزی ہیں، وہ آپ کو تو فوراً سے سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے دیکھتے ہیں اخفاء شفوی. اخفاء شفوی میں میم ساکن کے بعد لیٹر با آ جائے ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا تھا وہاں پر نون ساکن کے بعد لیٹر با آ جائے تو ہم میم سے ریپلیس کر رہے تھے. یہاں پر آلریڈی میم ساکن کے بعد لیٹر با کا ہونا ہوگا ٹھیک ہے، یعنی میم ساکن کے بعد لیٹر با ہی ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے. آگے دیکھیں ادغام شفوی. یہاں پر کیا میم ساکن کے بعد لیٹر میم آ جائے ٹھیک ہے، یعنی میم کو میم میں ہم مرج کر لیں گے، ساؤنڈ وہی ہو جائے گی ٹھیک ہے. پورا میم جو ہے وہ ٹوٹلی میم میں مرج ہو جائے گا. آپ کو ساؤنڈ میم کی ہی سنائی دے گی، غنہ بھی، لیکن وہ سیکنڈ میم ہوگا ٹھیک ہے. پھر ہے اظہار شفوی. باقی اس میں صرف 2 ہی لیٹرز ہیں، با اور میم. با ہو تو اخفاء، میم ہو تو ادغام، اور جتنے باقی لیٹرز رہ گئے ہیں حرف تہجی کے وہ سارے اگر آ جائیں تو اظہار، یعنی اس پہ ہم میم کو پرومینیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. تو آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک تھا. اب یہاں دیکھیں وہاں پر جو ہے وہ تھا اخفاء حقیقی، یہاں ہے اخفاء شفوی. وہاں تھا ادغام بے غنہ اور بغیر غنہ، یہاں ادغام شفوی ٹھیک ہے. شفوی سے یاد رکھیے گا کہ میم کے رولز میں جو ہے وہ شفوی آ جاتا ہے، اس کے 3 ہی جو ہے وہ نیمز ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ 4 رولز کے نیمز تھے اور وہاں پر شفوی نہیں تھا ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یاد رکھیے گا. یہاں پر صرف با اور میم ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس 6 لیٹر کا پہلے سیٹ ہے، پھر 6 لیٹر کا سیٹ ہے، پھر 1 لیٹر اور باقی پھر حروف آتے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہیں تک رکھتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.